बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग स्टोरी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल इंटरेस्टिंग स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों से लाजमी शेयर कीजिए और फीडबैक के तौर पर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। तो लीजिए अब बगैर किसी ताख़ीर के चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सुहाग रात गुजारने के बाद जब तनावुश अपने घर पहुंचेगी और माँ अपनी बेटी से कुछ ऐसे सवालात पूछेगी कि जिनको सुनते तनावुश भी शर्मा जाएगी, फिर क्या जवाब देगी ये तो शादीशुदा औरतें जानती हैं कि उमूमन मैं अपनी बेटियों से क्या पूछती हैं। खैर, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो चलते हैं वीडियो की जानिब। घर से कबीर दादा के रुखसत होते ही तनावुश घर जाने के लिए ड्राइवर को देखने लगी। गैराज में उसे वही सफ़ेद कार खड़ी नजर आ रही थी जिसमें 2 दिन पहले वो घर तक गई थी। इलाही बख्श नामी ड्राइवर इसे घर तक छोड़ कर आया था। ड्राइविंग रूम में आकर इसने मुलाजमा को आवाज़ दी, राहत खाला बात सुने। जी बीबी, वो बर्ची खाने से बरामद हुई थी। इलाही बख्श को कहो गाड़ी लगाए, मैंने घर तक जाना है। बेजारी भरे अंदाज में सर हिलाते हुए वो बाहर निकल गई। इसका इरादा घर से अपने कपड़े वगैरह लाने का था। गो वो कबीर दादा को भी कहकर नए कपड़े मंगवा सकती थी और इसे यकीन था कि इस बात पर वो बेजारी का इजहार भी नहीं करेगा, मगर जाने क्यों वो इसे अपनी किसी भी ज़रूरत के मुतालिक नहीं बताना चाहती थी। मुलाजमा ने इसे गाड़ी लगने की इतला दी और वो उठकर बैर की तरफ चल दी। तैयारी तो कोई करना नहीं थी कि इसके पास एक ही कपड़ों का जोड़ा था। इसे करीब आता देखकर उदेड़ उम्र ड्राइवर ने कार का उकबी दरवाज़ा खोल दिया। पिछली मर्तबा के बरखिलाफ इस दफ़ा इसके दिल में कार में बैठते हुए कोई झिझक मौजूद नहीं थी। घर के सामने उतरते हुए इसने ड्राइवर को 3 घंटे बाद आने का कहा और घर में घुस गई। माँ इसे घर पर ही मिली थी। इसे देखते ही बुशरा खातून खुशी से खिल उठी थी। अरे मेरी शहजादी आई है। माँ ने भागकर इसे गले से लगा लिया था। इसे भी यूं लग रहा था जैसे वो बड़े अरसे बाद माँ को मिल रही हो। कबीर बेटा नहीं आया। माँ इसकी पेशानी चूम कर इसे साथ लिए चारपाई पर बैठ गई थी। इसके पास इतना वक्त कहाँ माँ जी? अच्छा, रात को क्या हुआ था? रात को क्या हुआ था? जब तुम मुलाजमों के साथ चली गई थी तो खुद जहाँ दुल्हन को लेने पहुँच गया। हाँ माँ, वो असल में बड़े लोग ऐसे ही होते हैं। तनावुश जानबूझकर असल बात गोल कर गई थी। बेटी सच सच बताओ, खुश तो हो ना? आप सुनाएं, रात कैसी गुजरी है? इसने माँ की बात का जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं की थी। रात तो अम्मा जी अच्छी गुजरी है, मगर मैंने कुछ पूछा है। अम्मी जान, शादियों और मुआहदों में फ़र्क होता है। कबीर अली खान का एहसान है कि इन्होंने निकाह पढ़वा कर मेरी इज्जत रख ली। बुशरा फलसफाना लहजे में बोली, तो क्या जरूरत थी आसमान से गिरते वक्त खजूर में अटकने की? तनावुश तलकी से बोली, ये जब सीने में नफरत की आग जल रही हो तो वो कुछ बेहतर सोचने का मौका नहीं देती। पछता रही हो? बुशरा ने दुखी दिल से पूछा। बिल्कुल भी नहीं, बस डरती इस बात से हूँ कहीं वो मुझे तलाक न दे दे। बाउली तो नहीं हुई हो? बुशरा ने हैरानी भरे लहजे में पूछा। एक गुंडे के साथ सारी जिंदगी गुजारना चाहती हो? इससे बेहतर था इसी दिलावर शेख से शादी कर लेती, तुम्हारा भाई तो न जाता। माँ जी, मैं इस काबिल नफरत शख्स के साथ सारी जिंदगी कैसे गुजारती? और ये कैसा है? बताया तो है, हमेशा इसके साथ रहना चाहती हूँ। बेवकूफ़, आराम की दौलत की चकाचौंध बस आर्जी खुशी फराम करती है। तनावुश ने मुंह बनाया।
اگر مجھے اس کی دولت سے کچھ لینا ہوتا تو گھر سے اپنے پرانے کپڑے سمیٹنے نہ پہنچ جاتی، پھر کیا بات ہے۔ ماں جی، آپ نے ابو جان سے پسند کی شادی کی تھی نا؟ وہ ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ ہاں بیٹی، مگر وہ بے وفا ہمیشہ ساتھ رہنے کا عہد نہ نبھا سکا۔ بشرا اپنے محبوب شور کی یاد میں کھو گئی تھی۔ ابو جان آپ کو کیوں اتنا پیارا تھا ماں جی؟ بشرا اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے شفقت سے بولی، کسی کا پیارا لگنا اختیار میں تھوڑی ہوتا ہے پگلی۔ تناوش نے معنی خیز لہجے میں پوچھا، مطلب آپ جانتی ہیں کہ کسی کو چاہنا بے اختیاری فعل ہے؟ ہاں جانتی ہوں، مگر برابری اور مسابقت بھی کوئی حیثیت رکھتی ہے چندا۔ کبیر علی خان بہت بڑی شخصیت ہے اور ہم نہایت حقیر، ہم کبھی اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ تم اس کے نزدیک ایک کھلونے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی ہو، اور جب کھلونے سے دل بھر جایا کرتا ہے تو اسے توڑ دیا جاتا ہے یا کسی اور کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ وہ عزم سے بولی، فکر نہ کریں ماں جی، اگر میں اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی تو اسے اپنی حیثیت تک لے آؤں گی۔ بہتر تو یہی ہوگا کہ طلاق لے کر دوبارہ اپنا گھر بسا لو۔ اگر لوگوں کی باتوں سے ڈرتی ہو تو ہم یہ گھر بیچ کر کہیں اور چلے جائیں گے۔ اب تو یوں بھی اس موذی دلاور شیخ سے جان چھوٹ چکی ہے۔ ماں جی، شریف لڑکیاں طلاق کا مطالبہ نہیں کیا کرتی۔ بشرا انسی، ٹھیک ہے جی، شریف لڑکی نہ کرے مطالبہ، بدمعاش لڑکا خود ہی طلاق دے دے گا۔ بد دعائیں تو نہ دیں ماں جی۔ اچھا، کچھ نہیں کہتی میری گڑیا، یہ بتاؤ کھانا کھاؤ گی کہ نہیں؟ میرا تو دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے کچھ بھی نہیں بنایا۔ اگر تمہارا دل کر رہا ہے تو کچھ اچھا بنا لیتی ہوں۔ ہاں بالکل کھاؤں گی، کوئی اچھی سی سبزی بنا لیں، اتنی دیر میں میں اپنا سامان سمیٹ لوں گی۔ ماں جی، وہ پرانا موبائل کدھر ہے؟ کیا کرنا ہے؟ بشرا نے برچی خانے سے آواز دی۔ ساتھ لے کر جاؤں گی تو اپنے والا لے جاؤ، نہیں وہ آپ کے کام آئے گا۔ میرا خیال ہے وہ میرے والے ٹرنک میں پڑا ہوگا۔ اس کا پرانا موبائل فون کچھ زیادہ ہی پرانا تھا، مگر ماں سے رابطہ کرنے کے لیے اس نے ساتھ لے جانا مناسب سمجھا تھا۔ کبیر دادا کو وہ اپنی کسی بھی ضرورت کے متعلق نہیں بتانا چاہتی تھی۔ ماں کے کھانا بنانے سے پہلے ہی وہ اپنا مختصر سا سامان لپیٹ چکی تھی۔ اس کا کتابوں والا بیگ اتنا بڑا نہیں تھا کہ وہ سامان اس میں سما سکتا، مجبوراً اسے شاپروں میں ہی تمام سامان ڈالنا پڑا۔ اپنی کتابیں بھی اس نے ساتھ رکھ لی تھی۔ امتحانات قریب تھے، داخلے جا چکے تھے۔ کبیر دادا سے بات کر کے وہ 12ویں کا امتحان تو دے ہی سکتی تھی۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر وہ ماں کے پاس برچی خانے میں گھس کر اس کا ہاتھ بٹانے لگی۔ کھانا کھا کر وہ جانے کے لیے تیار تھی۔ ڈرائیور کو دیا ہوا وقت بھی پورا ہو چکا تھا۔ ٹھیک 3 گھنٹے بعد گھر کے بہر حیرن کی آواز سنائی دی۔ ماں سے الوداعی پیار لے کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ڈرائیور اسے گھر سے برآمد ہوتے دیکھ کر کار سے نکلا اور جلدی سے اکبی دروازہ کھول دیا۔ خفیہ اڈے پر پہنچنے سے پہلے ہی اسے شہاب کو شاخ سوری کی کال آ گئی تھی۔ وہ اس سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ کبیر دادا نے اڈے میں گھسنے کی بجائے شہاب شاہ سے ملنا ضروری خیال کیا۔ اس کے حکم پر ڈرائیور نے گاڑی شہاب شاہ کی کوٹھی کی طرف موڑ دی تھی۔ وہاں وہ اکیلا نہیں تھا۔ اخلاق حسین شاہ، سپرنٹینڈنٹ پولیس ضمیر حسین اوڈو، نوشاد خان افریدی، بابر حیات اور نقیب اللہ جان وہاں موجود تھے۔ یہ تمام جرم کی دنیا کے بڑے بڑے نام تھے۔ دیکھا جاتا تو کراچی کے اصل مالک یہی تھے۔ انہوں نے اپنے کام کرنے کے علاقے بانٹے ہوئے تھے، ہر ایک اپنے علاقے میں خود مختار تھا۔ بتہ خوری، منشیات فروشی، اسلحے کی سمگلنگ، اغوا برائے تاوان، ٹارگٹ کلنگ، شراب خانے، جوئے کے اڈے، جسم فروشی کے اڈے وغیرہ
چلانا اور اس کے علاوہ بھی بے شمار جرائم کے دلدل میں وہ گردن تک دھنسے ہوئے تھے۔ ثواب و گناہ ان کی نظر میں فرضی اور خیالی باتیں تھیں۔ وہ اللہ پاک کی ذات پر ایمان رکھتے تھے یا نہیں، اس بارے انہوں نے کبھی سنجیدگی سے نہیں سوچا تھا۔ وہ تمام ڈرائنگ روم کے بجائے ملاقات کے کمرے میں ایک لمبی میز کے گرد بیٹھے تھے۔ صدارت کی کرسی پر شہاب شاہ قصوری بیٹھا تھا۔ اس کی دائیں جانب پہلی کرسی کبیر دادا کے لیے خالی پڑی تھی۔ کبیر دادا کی بغل میں ایس پی بیٹھا تھا، جبکہ اس کے سامنے نوشاد خان افریدی اور اس کی بغل میں اخلاق حسین شاہ برجمان تھا۔ کچھ کرسیاں خالی پڑی تھی، یقیناً وہاں تمام لوگ حاضر نہیں تھے۔ شاید کوئی خاص مسئلہ ہے جو اتنے معززین جمع ہیں۔ کبیر دادا نے اندر داخل ہوتے ہوئے مزاحیہ انداز میں کہا اور اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ اس کی بات پر سوائے شہاب کے کسی کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ابھری تھی۔ ان کے سامنے درے خالی گلاس اس بات کو ظاہر کر رہے تھے کہ وہ بیٹھک کافی دیر سے جاری تھی۔ ایک کونے میں لگی میز پر مختلف رنگوں کی بوتلیں موجود تھیں، جن میں سنہری، کالے اور غوانی اور سرخ رنگ کی بوتلیں دری تھی۔ جس کسی کو حاجت ہوتی وہ خود ہی اٹھ کر اپنا گلاس بھر لیتا۔ تو تمام کو خاموشی پر رضامند پا کر وہ شہاب کی طرف متوجہ ہوا۔ شہاب نے پوچھا، آپ نہیں جانتے؟ کبیر دادا بیزاری سے بولا، بلایا ہے تو بات کرنا آپ کا بنتا ہے۔ 2 ٹکے کی چھوکری کے لیے ایک معزز شخص کی توہین کی گئی ہے۔ اس کے سامنے بیٹھے نوشاد خان افریدی نے غصہ چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ایک لمحے کے لیے غصے کی یہ تیز لہر نے کبیر دادا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، مگر پھر اس نے خود پر قابو پا لیا۔ نوشاد افریدی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے وہ تیکھے لہجے میں بولا، سنا ہے تم نے 2 ٹکے کی 2 عورتوں کو گھر میں رکھا ہوا ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو کوئی معزز پکڑ کر لے جائے تو یقیناً خیر سگالی کے طور پر تم دوسری بھی اس کے پاس بھجوا دو گے۔ کبیر دادا، منہ سنبھال کر بات کرو۔ نوشاد افریدی غصہ کنٹرول نہیں کر سکا تھا۔ وہ میری بیویاں ہیں۔ کبیر دادا نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، تو میں نے کھوتی پال رکھی ہے؟ وہ ایک رکھیل بازاری عورت ہے۔ دلاور شیخ پچھلے 2 سال سے اسے استعمال کر رہا تھا، اور سنا ہے گزشتہ رات خاور شیخ بھی مرنے سے پہلے اس سے بہرہ مند ہو چکا تھا۔ نوشاد کا لہجہ خاصا استہزائیہ تھا۔ نغمہ بیگم 3 سال تک ماڈل رہی۔ اس دوران درجنوں باہر سے آنے والے سرکاری مہمانوں کو پیش ہوتی رہی، اور اب وہ تمہاری نیک پروین بیوی بن چکی ہے۔ کبیر دادا نے اس کی دوسری بیوی کے خفیہ زندگی کے راز اشکارا کیے تھے۔ شہاب صاحب، ہم جہاں بے عزت ہونے کے لیے نہیں آئے۔ نوشاد افریدی شہاب کی طرف متوجہ ہوا۔ کبیر دادا، پلیز۔ شہاب خان کا لہجہ مفاہمت سے پر تھا۔ شہاب صاحب، نوشاد کی زبان کو بھی لگام دو۔ وہ میری منقوہ ہے، اور اس کے بارے اگر یہ بکواس کرے گا تو ایسا سننے کو ملے گا۔ کبیر دادا، آپ خود شہاب صاحب کے سامنے اعتراف کر چکے ہیں کہ اس لڑکی کو آپ چند دن کے لیے ہی گھر لے کر آئے ہیں، جبکہ کسی دوسرے کی بیوی کے متعلق بات کرتے وقت یہ سوچ لے کہ تمام نے مستقل بنیاد پر شادی کی ہوئی ہے۔ اس مرتبہ ایس پی ضمیر حسینی سے مخاطب ہوا تھا۔ ایس پی صاحب، میں اسے ایک دن اپنے پاس رکھوں یا ہمیشہ، یہ میرا ذاتی فعل ہے، اور کسی سورما کو میں یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ میری عزت پر ہاتھ ڈالے۔ اخلاق حسین کی خوش قسمتی ہے کہ اس نے خود اس لڑکی کو ہاتھ نہیں لگایا، ورنہ یقیناً آج شکایت کے لیے جہاں اس کا جانشین بیٹھا ہوتا۔ کبیر دادا، ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی۔ اخلاق حسین شاہ بڑک اٹھا تھا۔ کبیر دادا نے اطمینان بھرے انداز میں کہا، نہیں پہنی تو پہنا دوں گا، اور پہناؤں گا بھی دانت کی، تاکہ توڑ کر ہاتھ سے نکالی نہ جا سکے۔
کبیر دادا آپ چاہتے ہیں ہم آپس کا معاہدہ توڑ دیں اور پھر جس کی جتنی طاقت ہے وہ اس کے ساتھ میدان میں آ جائے۔ نقیب اللہ جان نے بھی کبیر دادا ہی کو قصوروار ٹھہرایا تھا۔ کبیر دادا تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچے، خواہ مخواہ بات بڑھانے سے کچھ نہیں ملے گا۔ شعاب نے اسے نرم کرنا چاہا۔ کبیر دادا کو صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کی آمد سے پہلے اخلاق حسین شاہ اپنے لیے میدان ہموار کر چکا تھا۔ بابر صاحب آپ بھی کچھ بولیں تاکہ میں ایک ساتھ تمام کو جواب دے سکوں۔ کبیر دادا نے خاموش بیٹھے بابر حیات کی رائے بھی جاننا چاہی۔ بابر حیات کنگار کر گلا صاف کرتے ہوئے بولا، جو کچھ سنا ہے اس کے مطابق تو آپ ہی غلطی پر نظر آتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم ایک دوسرے کی رکھیل اور منظور نظر پر ہاتھ ڈالتے رہے، مگر اس کی وجہ سے کبھی کسی گینگ کے سربراہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا گیا۔ البتہ کسی کرندے وغیرہ کا مار کر بدلہ لینا عام سی بات ہے۔ ہم تمام تو علیحدہ ہوتے ہوئے بھی ایک ہیں، غصہ کرنا اور لڑنا جھگڑنا تو عام بات ہے، مگر ایسی صورت میں بھی ہم ایک دوسرے پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ کبیر دادا نے تیرانہ نگاہ تمام کے چہروں پر ڈالی اور کہنے لگا، تمام حضرات اخلاق حسین کی یک طرفہ گفتگو سن کر مجھے غلط گردان رہے ہیں، حالانکہ اس معاملے میں سراسر اخلاق حسین شاہ غلطی پر ہے۔ کل میرا نکاح تھا اور میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اس لڑکی کو چھیڑنے والا دلاور شیخ کس کا آدمی ہے، لیکن اس ضمن میں میں نے نہ تو اخلاق حسین کو کچھ کہا اور نہ شہاب صاحب کو کوئی شکایت کی۔ البتہ دلاور شیخ سے حساب کتاب کرنا میری مجبوری تھی۔ رات ہی کو اخلاق حسین شکایت کرنے شہاب صاحب کے پاس پہنچ گیا اور اسی وقت میں نے اپنی صفائی پیش کر دی تھی۔ اسے یہ شکایت تھی کہ میں نے اس محلے میں اس کے آدمیوں کا داخلہ کیوں بند کر دیا ہے۔ اب ان 15-20 گھرانوں پر تو اس کی سیاست یا گنڈا گردی کا انحصار نہیں نا۔ اس کا کہنا تھا کہ کبیر دادا نے جو لوگوں کے مجمع میں بیٹھ کر اعلان کیا ہے کہ اب اس محلے میں کوئی گنڈا نہیں آئے گا، تو وہ اعلان بس کہنے کی حد تک ہی رہے، جبکہ کبیر دادا کبھی زبان دے کر نہیں پھرا کرتا۔ یہ بات آپ تمام لوگ بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہاں سے جناب خفا ہو کر چلے گئے اور مجھے بے عزت کرنے اور نیچا دکھانے کے لیے اپنے آدمی کو بھیج کر میری منقوہ کے گھر بھیج دیے جو اسے دھوکے سے خاور شیخ کی کوٹھی پر لے گئے تھے۔ مجھے جب اپنی بیوی کے غائب ہونے کا پتہ چلا تو میں سیدھا اس کے پاس پہنچا اور اپنی منقوہ کے بارے استفسار کیا۔ محترم الٹا اب مجھ پر طنز و تشنیع کے تیر چلانے لگا۔ مجبوراً میرا بھی ہاتھ اٹھ گیا اور اس کی خوش قسمتی کہ خاور شیخ اپنے مذموم مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا، ورنہ اس پر میرا قرض باقی تھا۔ اب وہ قرض اس سے کیسے وصول کرتا اس بارے کچھ کہنا فضول ہے کہ وہ بات گزر گئی ہے۔ باقی یہ تمام کا یہ کہنا کہ وہ لڑکی میری رکھیل ہے اور اسے بیوی کے حقوق حاصل نہیں ہے تو یہ نہایت غلط بات ہے، کیونکہ جب میں نے نکاح بڑھا دیا ہے تو اس قسم کے تخمینے ثانوی درجے میں رہ جاتے ہیں۔ اس نے میرے ساتھ ایک دن رہنا ہے یا ہمیشہ، آخر میں یہی کہوں گا جو کچھ ہوا ہے وہ یہی ختم کر دیا جائے تو بہتر رہے گا۔ ویسے ساری غلطی کبیر دادا کی بھی نہیں ہے اور اب اس بات کو ختم کیا جانا چاہیے۔ کیا خیال ہے شاہ جی؟ بابر حیات نے اپنی طرف سے فیصلہ سنا دیا تھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے میرے 2 اہم آدمی قتل ہوئے ہیں۔ وہ خود چل کر میرے پاس معافی مانگنے آئے گی۔ اب میں اسے ایک رات میں معافی دیتا ہوں یا 2 راتوں میں، اس کا تعین میں اسے ملنے کے بعد ہی کروں گا۔ ممکن ہے ایک رات کے لیے میں اسے نوشاد افریدی کے پاس بھی بھیج دوں۔ اگر کبیر دادا کو یہ بات منظور نہیں تو پھر تیار رہے۔ وہ لڑکی جہاں بھی ہمارے ہتھے چڑھی ہم بدلہ لینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سارے گروپوں کی ہمدردی پا کر اخلاق حسین غمگینی پر اتر آیا تھا۔
اخلاق کی بات سن کر سوائے شہاب قصوری کے تمام کے چہرے پر مسکراہٹ رینگ چکی تھی۔ صاف نظر آ رہا تھا کبیر دادا کی مخالفت صرف حالیہ مسئلے کی وجہ سے نہیں تھی، اور وہ کسی بھی طرح کبیر دادا کو نیچا دکھانے کے خواہ تھے۔ کبیر دادا اطمینان سے بولا، ان اچھی شرائط کو نہ ماننے والا کوئی بے وقوف ہی ہو سکتا ہے۔ 2 راتیں کوئی اتنی زیادہ قیمت بھی نہیں ہے کہ مجھے انکار کرنا پڑے، اور یقیناً پہلی رات جب وہ شاہ صاحب کے ساتھ ہوگی تو اس کی جگہ شاہ صاحب کی بڑی بیٹی فرحانہ میری تنہائی دور کرنے آئے گی، اور دوسری رات جب وہ نوشاد افریدی کے ساتھ ہوگی تو اس کی چھوٹی بیگم نغمہ میری بیوی کی جگہ سنبھالنے آئے گی۔ بکواس بند کرو۔ نوشاد افریدی غضبناک ہوتا ہوا اپنی جگہ پر اٹھ گیا تھا، مگر یہ کھڑا ہونا اسے مہنگا پڑا تھا۔ کیا ہوگا آگے؟ ناظرین، کی ناول ابھی تک جاری ہے، ان کے مابین لڑائی ہوگی، کیا ہوگا؟ یہ سب دیکھنے کے لیے آپ کو ہمارا ویٹ کرنا پڑے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، کومنٹس باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اب ہمیں جلدی نیکسٹ ایپیسوڈ تک اللہ حافظ، جزاکم اللہ۔